अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। 24 साल की एक जवान लड़की जिसने एमफिल किया और फिर 17th ग्रेड की गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए मुकाबले का इम्तिहान दिया और फिर इसे बाकायदा तौर पर पास भी किया। अब सिर्फ लास्ट स्टेप इंटरव्यू क्रैक करना सिर्फ बाकी रह गया था कि अचानक से अनहोनी हो गई। इंटरव्यू से कुछ ही दिन पहले ये लड़की खुद को मार लेती है। जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस भी इसे दोषी डिक्लेयर करती है। घर वाले, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब के सब इस सोच में पड़ गए कि इतनी काबिल, इतनी ज़हीन, इतनी प्यारी, इतनी टैलेंटेड लड़की अपने आप को ऐन मंजिल पर आते हुए कैसे मार सकती है? पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर जवाब इस सवाल का किसी को नहीं आता, ना ज़हन में आता है, ना किसी नतीजे पर ये पहुंच पाते हैं कि हो कैसे सकता है। मौत के 3 माह के बाद इसकी मौत की असल हकीकत खुलकर सामने आ गई, जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि इसने खुद को मार ली है। इसे बड़ी बेहतरीन, बड़ी पक्की ठक्की प्लानिंग करके किया गया। मकतूला का केस रीओपन करवाया गया और फिर से जीरो से केस की तफ्तीश हुई, पुलिस ने की। और आप सब लोग सुनकर हैरान और परेशान होंगे, अब की मर्तबा इस पर्चे में वालिदैन मुद्दई नहीं बने, जबकि वालिदैन सेहतमंद और हयात हैं। मुद्दई बनी छोटी बहन। अब मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि इस इंटेलिजेंट लड़की का कातिल कौन हो सकता है? क्यों किया? कौन कौन मुलव्विस है? प्लानिंग किसने की थी? और ऐसी प्लानिंग जिसने पुलिस को भी चकमा दे दिया। वालिदैन मुद्दई मुकद्दमा क्यों नहीं बने? ये तमाम वो सवालात हैं जो जानने और इनके मुतल्लिक जवाब बहुत जरूरी है। साहिवाल में जनाब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। चीचा वतनी में मजहर हुसैन घर के सरबराह हैं और इनकी बीवी का नाम है नजमा। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। जो बेटियां हैं, एक का नाम है अतीका और दूसरी का नाम है हुरिया हिजाब। बेटा सबसे छोटा है। मजहर साहब एक मामूली काश्तकार हैं, तो उनकी फैमिली मिडिल क्लास है, लेकिन मियाँ बीवी बहुत अच्छे हम ख्याल थे। दोनों का ये ख्वाब था, ये सोच थी कि अपने बच्चों को मेहनत करके पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और बड़ा अफसर बनाएंगे। अब तीनों बच्चे बहुत ही ज़हीन, लायक, फर्माबरदार और बड़े वेल मैनर्ड बच्चे थे। अतीका की हम बात शुरू करते हैं, जिसके मुतल्लिक हमारा आज का केस है और ये बड़ी है। अतीका ने मुल्तान से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर मुल्तान से ही अपने एमफिल को भी क्वालिफाई किया। एमफिल कंप्लीट करने के बाद ये जब वापस गई साहिवाल चीचा वतनी, तो पूरा खानदान फटी हुई आंखों के साथ देखता रह गया कि अतीका कितनी खूबसूरत जवान हुई है, लाइक फाइक है, इतना पढ़ लिख कर आई है, क्योंकि इनके पूरे खानदान में कोई इतनी तालीम हासिल अब तक नहीं कर सका था। अतीका पहली लड़की थी। अब जनाब सब ने मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस, मिठाइयां, ये सिलसिला जारी हुआ। अतीका के एक मामू हैं जिनका नाम है मुदस्सिर अली। इनका बेटा जिसका नाम है अली रजा। हुआ कुछ इस तरह से कि मुदस्सिर साहब जो के मामू हैं, उन्होंने अपनी बहन से यानी अतीका की माँ से ये कहा कि मेरा बेटा जवान है, तुम्हारी बेटी भी जवान है, पढ़ लिख भी गई है, मैं अली रजा के लिए इसका हाथ मांगता हूँ, तो तुम मुझे अतीका का हाथ दे दो। खुशी खुशी बड़े प्यार से कहते हैं, फिर हम दोनों बहन भाई हैं, रिश्ते निभ जाएंगे। अतीका तो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है, मुझे तो पहली नजर में बहुत भाई, जब पैदा हुई थी तुम्हें याद है, और इस तरह से करके उसका माइंड मेकअप करके उससे रिश्ता मांगा। जनाब अतीका के वालिद साहब ने कहा, भाईजान अभी हमने शादी नहीं करनी, जब हमने शादी करनी होगी ये तब की बातें हैं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो अतीका का ख्वाब है, हमारा ख्वाब है कि हमने इसको सरकारी बड़ा अफसर बनाना है और उसके लिए इसका इंटरव्यू है, बहुत टाइम लगेगा इन चीजों को, अभी फिलहाल माजरत। उसके बाद जरा खामोशी हुई, सीरियस से हुए सब और अपने अपने घरों को चले गए। कुछ दिन गुजरे और कुछ दिन के बाद मामू इश्तियाक और मामू इशफाक, जो बाकी 2 मामू हैं, उन दोनों को भी लिया इन्होंने और तीनों भाई इस मर्तबा, तीनों मामू लगते हैं रिश्ते में, मिलकर आए और आकर फिर से एक मर्तबा अपनी बहन से कहा, प्यारी बहन मान जाओ, रिश्ता दे दो अतीका का, अपनों में रहेगी तो खुश रहेगी, गैरों में क्या रिश्ता करना। और फिर लड़की की शादी तो आज भी होनी है और अफसर बन भी जाए तब भी होनी है,
ہونی تو شادی ہی ہے نا، تو کر دو. تمہیں تو پتا ہے کہ ہم بڑے زمیندار ہیں، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ علی رضا بھی ایک بڑا زمیندار ہے، تمہارے میاں کی طرح چھوٹا کاشتکار نہیں ہے، لہٰذا رشتہ دے دو. عتیقہ عیش کرتی پھرے گی پوری حویلی میں. ماں اور باپ نے پوری بات سننے کے بعد یہی جواب دیا، ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور عتیقہ نے کسی صورت ابھی نہیں ماننا. ہم آپ سے ایک مرتبہ پھر سے معذرت مانگتے ہیں. جناب، 19 جولائی کو عتیقہ ملتان گئی مقابلے کے امتحان کے لیے. یہ امتحان 17th گریڈ کے آفیسر کے لیے کوالیفائی کرنا بہت ضروری تھا. امتحان دیا، کریک کیا. اب وہ مرحلہ تھا جو لاسٹ مرحلہ تھا، یعنی کہ انٹرویو کا مرحلہ. اب انٹرویو صرف باقی رہ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد بلے بلے ہونی تھی. یہ بات جب پوری کی پوری فیملی، خاندان والوں کو پتا چلی تو سب کے سب سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کہتے ہیں ارے یہ تو بڑی بندی بننے جا رہی ہے، یہ تو میڈم بن جائے گی. اب تو جناب عتیقہ کو بہو بنانا ہی بنانا ہے، اس کی ماں جتنا مرضی انکار کرے. عتیقہ ہوئی ہماری، یہ ذہن میں بٹھا لیا. اب کیا کرتے ہیں، ان کو پتہ لگا کہ جناب سارے معاملات ہو گئے ہیں اور صرف انٹرویو رہ گئے. انہوں نے بڑی بڑی مٹھائی کی ٹوکریاں لی، پیسے تو کھلے تھے، ذمہ تھے، لے کر آئے کہ ہم عتیقہ کی خوشی میں خوش ہیں، مٹھائی لے کر آئے ہیں، ہماری بیٹی بڑی افسر بننے والی ہے. اس مرتبہ مٹھائیاں تو آئیں، مبارکبادیں تو ہوئیں، کانگریچولیشنز تو ہوا، لیکن پھر سے بات رشتے کی شروع ہو گئی. اور پھر سے یہی کہا کہ اب تو مان جاؤ، کتنی دفعہ کہلواؤ گے. والدین نے کہا کہ ہمیں انکار کرتے بار بار اچھا نہیں لگتا، کئی مرتبہ کہہ چکے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں ابھی رشتہ نہیں کرنا، بہت جلدی بھی یہ رشتہ ہو تو 3 سے 4 سال کہیں نہیں گئے. ابھی انٹرویو، پھر کریک، پھر اس کی تعیناتی کہاں ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، بہت ٹائم لگے گا ان چیزوں کو بھی. تو ابھی سے باتیں اچھی تو نہیں ہے، شادی کی بھی تو کم سے کم 3 سے 4 سال کے بعد کریں گے. جواب آیا ابھی منگنی کر دو، 3-4 سال بعد جب شادی کرنی ہوگی پھر پراپر شادی کر لیں گے، بات ختم، نہ ہماری نہ تمہاری. تو آگے سے والدین نے ہمت کے ساتھ کہا، عتیقہ کے لیے معذرت، ہم نے ابھی منگنی بھی نہیں کرنی، شادی نہیں کرنی. اب کی مرتبہ بہت سیریس ہو کے واپس چلے گئے. ان کو پتا چلا کہ علی رضا ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اور باپ کی زمینوں پر بڑا ذمہ دار اور ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، اس لیے یہ علی رضا کو رشتہ نہیں دے رہے. یہ اڑتی اڑتی بات ان کے کان میں پڑ گئی. ہماری عتیقہ ہے مستقبل کا چمکتا ستارہ، تو ہم کیوں دیں ایک ان پڑھ لڑکے کو اپنی پڑھی لکھی بیٹی کا رشتہ. نوکری کرے گی، بڑی افسر بنے گی، سائن کرے گی، معاملات چلیں گے. ان کو یہ باتیں پتہ چل گئی کہ ان کا ذہن یہ ہے، اس لیے رشتہ نہیں دیتے. یہی بات جب پتہ چلی علی رضا کو، تو وہ تو پہلے ہی ان پڑھ تھا، اس کو جب پتہ چلی یہ بات تو وہ اور ضدی پڑ گیا. 14 اگست 2025 کو، یعنی جس دن ہم انڈیپینڈنس ڈے، یوم آزادی کا دن مناتے ہیں، اس دن کزن فہد، علی رضا خود اور کزن عدیل، اور اس کے علاوہ بھی کچھ رشتہ دار کزن، یہ سب جاتے ہیں مظہر صاحب کے گھر پر. اور علی رضا سیدھا عتیقہ کے کمرے میں چلا جاتا ہے. سیدھا جا کے کمرے میں کہتا ہے، عتیقہ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اپنے آپ کو کتنی بڑی افسر سمجھنے لگی ہو تم، ابھی تو تم بنی بھی نہیں ہو. تم کیوں بار بار انکار کرتی ہو؟ کتنی دفعہ تو میرے والدین آ چکے رشتہ مانگنے، تم لوگ ہر دفعہ جواب دیتے ہو، تم انکار کرتی ہو. عتیقہ کہتی ہے، میری بات سنو، میں نے شادی نہیں کرنی، میری شادی میری مرضی، کیوں زبردستی بار بار مجھے شادی پر آپ لوگ پریس کرتے ہیں؟ کہتا اچھا مجھے بتاؤ گی. دراصل یہ گھر سے پوری پلاننگ اور تیاری کے ساتھ آیا تھا. اس نے پسٹل باقاعدہ لوڈ کر کے رکھا تھا، فوراً سے لگا ہوا پسٹل باہر نکالا اور 2 ہماری عتیقہ کے سینے پر، جو فوراً موقع پر ڈھیر ہو گئی، زمین پر گر گئی اور فوت ہو گئی، مر گئی. کی آواز جب باقیوں نے نیچے سے سنی تو بھاگے فوراً عتیقہ کے کمرے میں اور دیکھا کہ پاس علی رضا کھڑے، اور عتیقہ زمین پر لہو لہان اور آخری سانسیں بند ہو چکی تھی اس کی. ہوا کچھ اس طرح سے کہ والدین نے چیخنا چلانا رونا دھونا شروع کر دیا، پولیس کو بلاؤ پولیس کو بلاؤ. اور پھر علی رضا کو لعن طعن کیا. ٹھیک ہی تو کہتے تھے ہم کہ ہم نے تمہارے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، یہ تم نے کیا میری بیٹی کے ساتھ، ابھی تو رشتہ دیا بھی نہیں تھا. وہاں پر کرتے کیا ہے، جو علی رضا کی سائیڈ کے لوگ ہیں والدین، وہ جلدی سے علی رضا کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں، فرار کرا دیتے ہیں کہ ان کو سائیڈ پہ کرو سائیڈ پہ کرو. چلاک ہوشیار ہیں. دونوں ماموں کو جب پتہ چلتا ہے کہ علی رضا نے
مار دیا, عتیقہ مر گئی ہے, بھاگے بھاگے آتے ہیں ان کے گھر. اب اس ٹائم پر یہ سب مل کر گیم کیا ڈالتے ہیں, سننے والی بات یہ ہے, سب نے مل کر والدین کو انڈر پریشر کیا اور قابو کیا. پولیس کو فون نہ کرنے دیا اور یہ کہا کہ پہلے اسٹیمپ پیپر کے اوپر ایک تحریری بیان دو. اس بیان پر یہ لکھو کہ عتیقہ نے اپنے آپ کو خود سے مار لی ہے, اس پر سائن انگوٹھے کرو, یہ بیان دو, اس کے بعد پولیس کو کال کرنی ہے. ایسے کال نہیں ہم کرنے دیں گے اور باقی 2 بچے بھی مار دیں گے اگر ہمارے علی رضا کا نام آیا. دیکھیں پل میں رشتے کیسے بدلتے ہیں, ایسے ایسے. ماموں ہی تھا نا, کیا کر رہا ہے, پہلے رشتہ مانگ رہا ہے اور اب ساتھ مل کے بچا رہا ہے قاتل کو. خیر مجبوراً والدین سے زبردستی سائن انگوٹھے کروائے جاتے ہیں اسٹیمپ پیپر کے اوپر اور پھر اس کے بعد 15 کو کال کی جاتی ہے. اب جناب کسووال تھانہ کی حدود کا یہ وقوع ہے تو وہاں کی نفری موقع پر پہنچتی ہے, وقوع دیکھتی ہے اور کو بھی اچھے سے چیک کیا جاتا ہے اور پھر یہیں سے بیان یہ دلوایا جاتا ہے والدین کی جانب سے. چونکہ انڈر پریشر تو کر چکے تھے تو والدین یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہماری بیٹی نے اپنے آپ کو خود سے مار لی ہے, ہم کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کروانا چاہتے. اور پھر پولیس بغیر قانونی کارروائی کے واپس چلے جاتی. سوال ہے میرا یہاں پر, ایک اندھے کو جس کو دکھتا نہیں ہے اس کو بھی پتا ہے مرا ہوا بندہ اٹھ کے نہیں چلاتا. اب 2 کیسے لگ گئی بھائی؟ کیا عتیقہ کو پہلے لگی مر گئی پھر اس نے اٹھائی تھی گن؟ 2 میں لگ سکتی نہیں. یہ تو سراسر ایک مذاق کہہ لیجئے, کوئی سنے تو ہنسنا شروع کر دے کہ یہ کیا بات ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرا ہوا انسان پسٹل اٹھا کے دوبارہ نہیں چلا سکتا, تو پولیس والے کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی. خیر ہمارے حالات و واقعات کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میرا پوائنٹ ونس اگین یہی ہے کہ ہاؤ از دس پاسبل. وقت گزرتا گیا, کچھ عرصے کے بعد والدین نے عدالت سے رجوع کیا, رٹ دائر کی کہ ہماری بیٹی جو ہے اس کو علی رضا نے کیا ہے, ہماری ہے, اور ہم سے زبردستی اس ٹائم سائن انگوٹھے کرائے گئے اور تحریری بیان لیا گیا, ہمیں انصاف دیا جائے, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. یہ بات سننے کی دیر تھی عدالت کی کہ عدالت نے فوری طور پر حکم جاری کیا پولیس کو کہ مقدمہ درج کر کے تفتیش کی جائے. جناب کسووال پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا اور اس مقدمے کی مدعیہ بنی حریہ حجاب چھوٹی بہن. چونکہ لاسٹ ٹائم والدین کو انڈر پریشر کر لیا گیا تھا تو اس مرتبہ یہ فائنل ہوا ان کا آپس میں کہ والدین کو نہیں بنانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ سچویشن چینج ہو جائے, پھر انڈر پریشر کر لیں تو میں بنوں گی, تو پھر حریہ بنی مدعیہ, چھوٹی بہن ہے رشتے میں. پرچہ درج ہوا ہے, اس میں نامزد ملزمان جو ہیں وہ 7 ہیں, علی رضا, فہد علی, عدیل, بصیب ضیاء, وقاص احمد, 2 ماموں اشتیاق اور اشفاق. پولیس کا کہنا ہے کہ 2 ملزمان کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے اور باقی ملزمان اب تک گرفتار نہیں ہیں. اب یہ جو 2 ملزمان گرفتار کیے ہیں یہ کون سے کیے ہیں پولیس نے نام نہیں بتائے. باقی ملزمان گرفتار ہیں, فرار ہیں یا ضمانت پر ہیں, اس بارے میں بھی پولیس نے کوئی کسی قسم کی اپڈیٹ نہیں دی. جب تک پولیس خبر نہیں دے گی تب تک ہم بھی خبر نہیں دیں گے, چونکہ تصدیقی بات پولیس سے آئے گی. یہاں تک ہمارا آج کا کیس ہے یہیں پہ سٹینڈ کرتا ہے. میسج تہمینہ شیخ کی جانب سے آپ تمام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ 2025 آ گیا, لڑکیاں پڑھ لکھ گئیں, افسر بننے جا رہی ہیں, لڑکے بھی جا رہے ہیں, جنرلی بات کر رہی ہوں میں. اس مینٹالٹی کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں تے ٹھیکیدار, میں تے ڈیرے دار, میں تے وڈا ذمہ دار, اور لڑکی وہ چاہیے جو پڑھی لکھی ہے. اور اگر اس نے انکار کر دیا, وہ نہیں آنا چاہتی, نہیں رہنا چاہتی, نہیں شادی کرنا چاہتی, تو اس پر اس کو کر دو. جہالت کی انتہا ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ یہاں یہ کہنا چاہوں گی, لکیر کے فقیر صدیوں سے بنے آ رہے ہیں ہم. اس قانون میں بہتری کی گنجائش موجود ہے, بہتری کرنی چاہیے جو کہ نہیں کی جا رہی. میں پولیس آفیسر نہیں ہوں, میں تفتیشی نہیں ہوں, میں صرف کیسز کو سٹڈی کر کے رپورٹ کرتی ہوں. اسی میں اللہ نے مہارت دی. مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرا ہوا انسان پسٹل اٹھا کے دوبارہ نہیں چلا سکتا, تو پولیس والے کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی. اگر میں یہ مان بھی لوں کہ ہاں ریٹن سٹیمپ پیپر پر بیان ہو گیا تھا, پولیس کو دے دیا تھا, قانونی کاروائی نہیں کرنی, تو کیا آؤٹ آف دا وے جا کے پولیس اپنی مدعیت میں ایک پرچہ درج نہیں کر سکتی تھی کہ مرا ہوا بندہ 2 کیسے چلا لیتا؟ بھائی کر سکتی تھی اگر پین لیتی, پر انہوں نے پین لی نہیں. کیوں نہیں لی یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے اور آپ سب کو پتہ ہے کیوں نہیں لی. کیوں معاملے کو ٹھپ کیا,
اور ٹھپ بلا وجہ نہیں کیا جاتا، کسی نہ کسی مفاد میں کیا جاتا ہے. پھر ریٹ دائر ہوئی، پھر دوبارہ سے پرچہ ہوا اور اب جا کے کام ہو رہا ہے. 2 پکڑے گئے ہیں، باقیوں کا کوئی پتہ نہیں، ٹوٹل 7 ہیں. ہم یہ امید رکھیں کہ باقی 2 بچے ٹھیک رہیں گے یا ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے؟ اور اس چیز کی ذمہ داری ہماری پولیس کی ہے، وہ سیکیورٹی دے. یہ ہے ادارے کی ذمہ داری پولیس ڈپارٹمنٹ کی، تو ان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی اچھے انداز میں نبھائیں، اس سے پہلے کہ ایک مستقبل کا چمکتا ستارہ کھو دیا کہیں باقی 2 نہ کھو دیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کو پوری کرنی چاہیے. شکریہ.